किसी भी मुआशरे में जब जहालत उरूज पर हो या बुराई उरूज पर हो तो वहाँ अच्छाई, पहली बात है, वो एक अजनबी सी बात लगती है। कोई अच्छी बात अगर सुनने को मिले वो एक अजनबी सी बात लगती है। और आदतन जब जहालत और बुराई में ज़िंदगी बसर हो रही हो और नेकी और बदी में तमीज़ ना हो, उस वक्त अच्छाई अगर सामने आ जाए तो उसे अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। आज से 50 साल पहले लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरह गुजरती थीं या जिस भी माहौल में गुजरती थीं या जो भी वो देसी चीज़ें यूज़ किया करते थे, आज वो हम में नहीं है। ऊपर से जो बच्चे, जो लोग, जो बड़े लोग या जो अमीर लोग जो शहरों में मूव हो गए, जिनकी औलादों को अ, अपने देहातों में या अपने रिलेटिव्स में आने का एहसास ही नहीं रहा, ठीक है जी, वो शहर की ज़िंदगी अडॉप्ट करके इन चीज़ों से अनअवेयर हो चुके हैं। जब उन्हें किसी चीज़ का पता चलेगा तो वो उनके लिए ऑकवर्ड सी होगी, वो उनके लिए नॉन एक्सेप्टेबल होगी, वो उनके लिए जहालत तस्वुर होगी, ठीक है जी। कल्चर पे चलना हो तो लिबरल आदमी के लिए उसे अडॉप्ट करना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे एडमिट करना हो, सेकुलर आदमी के लिए वो इम्पॉसिबल लगता है उसे कि ये क्या बातें हैं, ये कौन सी नई बात घड़ ली गई है, या ये कौन सी, क्योंकि उनकी लाइफ ही इस तरह, उनकी जो एजुकेशन लाइफ है या जो इनफॉर्मल लाइफ है उनकी, वो या इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के हवाले से भी बात कर लें तो वो उसी तरह ही, बस वो किताबी कीड़े के हवाले से उनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी होगी, उनकी जो डिग्रियां हैं वो बहुत बड़ी होंगी। लेकिन अगर कोई अच्छी बात उनको, क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ की कि जब बुराई के रास्ते पर चलते रहना या आप लोग अपने ख्यालात की दुनिया में या अपनी जिस जैसे आपकी वो तरबियत हुई शहरों में उसी तरह चलते रहें तो आपके लिए देहात वालों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, देहात वालों के लिए शहर वालों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक कल्चरल डिफरेंस। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ एक ही जो एजुकेशन है उसी पे फोकस करके, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसी पे फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए कोई इस्लाम की बात करेगा तो आपको जहर की तरह लगेगा, कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, पैड़ा लगेगा, ठीक है जी। और आप अगर सिर्फ इस्लाम पे चल के ज़िंदगी बसर करेंगे तो शहरी बाबू कोई आपको अच्छी बात करेगा या अपने नॉलेज के मुताबिक बात करेगा, ठीक है जी, या जैसी उसकी ज़िंदगी बसर हो रही है वो उस हवाले से बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हुआ जिसने नेशन के अंदर तफरीक पैदा कर दी। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा। आज से 40 साल पहले लोग जो सरसों का ऑयल है उसको जलाया करते थे, हाई टेम्परेचर पे उसको वार्म अप किया करते थे, बॉइल्ड किया करते थे, उसमें से कसाफ़तें वगैरह जल जाती थीं, सब उसकी कड़वाहट या जो कुछ भी ख़त्म हो जाता था। वो बिल्कुल एक बड़ा यूनिक सा कुकिंग ऑयल बन जाता था और वही वो लोग यूज़ किया करते थे, हेल्दी डाइट थी। आज शहर में देख लें आप, ब्रेड, जो बच्चे ब्रेड पे पल रहे हैं, नाश्ता ब्रेड के साथ करते हैं, टोस्ट के साथ करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं या वो अगर किसी देहात में चले जाएँ तो उनको अगर ये बात बताई जाए तो वो कहेंगे ये क्या बात है? वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई वक़्त था या ऐसे भी होता था, नेवर, ठीक है जी। और फिर बात वही आ गई कि कैनूला आ गया, देसी ग़ज़ाएँ ख़त्म कर दी गईं, ठीक है जी। फिर और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ के साइड इफ़ेक्ट्स हुए, ये जो जितने भी कैनूला ऑयल और जितने भी दीगर कुकिंग ऑयल फ़ैट फ़ैट शामिल कर के जो बनाए जाते रहे हैं, ये सब जो है ना, ये वही सिस्टम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बीकन हाउस, घर से बीकन हाउस, बीकन हाउस से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से मार्केट, मार्केट से स्लीप, फिर नेक्स्ट डे यही रूटीन। तो 18 साल जिन बच्चों की यही रूटीन रही, वो जब बिजनेसमैन बने, उन्हें क्या पता कि देसी खुराकें क्या होती हैं, हेल्थ के जो रिलेटेड हेल्दी डाइट है वो क्या होती है, हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको प्रिवेंट कैसे करना है, दीगर ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चलाना है। वो बस दिस दैट एंड यस नो करके लाइफ गुजारने वाले बच्चे हैं, उसी तरह वो बूढ़े भी हो जाते हैं। वहीं शहरों की ज़िंदगी में उनकी सारी जो शहर का माहौल है उसमें उनकी ज़िंदगी गुजरती है और बस उन यही ज़िंदगी है बस उनके लिए।
جب لوگ بات نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، جب لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، جب لوگ ایک دوسرے سے اسٹیٹس کو کی وجہ سے یا صرف صاف کپڑے پہن لینے باقی نہیں ہے، صرف اچھے اور عمدہ کھانے کھا لینا پی سی میں بیٹھ کے باقی، یا امیری آ، یا نفاست کا کرائٹیریا طے نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عرصے سے یہ باتیں چلی آتی ہیں کہ خود تو پیسہ اچھا لگتا ہے، لیکن دوسروں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ پیسہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ جن کے لیے ہمیں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پیسہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ کسی بھی سیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے لیے نفاست کو اختیار کرنا یا نفیس طریقے سے زندگی بسر کرنا بڑا ناممکن سا ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کی ہر سہولت پیسے سے خریدی جاتی ہے۔ آپ کے پاس سوپ نہیں ہوگا، آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اچھے جوتے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اچھا گیٹ اپ اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں کس چیز سے جڑی ہوئی ہیں؟ پیسے کے ساتھ۔ ہمارے مکتبہ علماء کے جو مکتبہ فکر ہے جو علماء کا، اس میں سے بھی ایک جو طبقہ ہے وہ صبر، قناعت اور کم خرچ پہ یا کم پیسے سے پہ زور دیتا رہا ہے کہ لوگوں کو اس سٹریس سے نکالے جس سٹریس میں یہ ڈرامہ کلچر اور فلم کلچر اور اس جو ہمارے ملک کا جو سارا سیٹ اپ تباہ کیا گیا۔ آپ کوئی بھی ٹی وی کا ڈرامہ، کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، یہ عمدہ لگژری گاڑیاں، بینگلوز، وہاں ہی ڈرامے بنتے ہیں، وہاں ہی کریکٹر طے ہوتے ہیں، وہاں ہی ان کا سیٹ اپ چلتا ہے۔ سو وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چلتے ہیں، ان کی ایک سوچ بن جاتی ہے، پھر وہ اسی سوچ پہ جب چلتے ہیں تو ان کی زندگی بھی اسی طرح گزرتی ہے۔ تو علماء نے یہ کیا کہ لوگ انسٹیڈ آف کہ غربت کی وجہ سے یا کم آمدن کی وجہ سے مایوسی کی طرف جائیں کہ وہ اپنی دنیاوی لگژری نہیں خرید سکتے یا سہولتیں نہیں خرید سکتے، تو انہیں صبر اور قناعت کا درس دیا جاتا رہا۔ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ایلیٹ نے اپنی رسپانسبلٹی اور فرائض کس حد تک پورے کیے؟ ان لوگوں کی پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو لوگ ان امپلائڈ یا کسی بھی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ ٹھیک ہے جی، کوٹھی والا بنگلہ، بنگلے والا جنگلہ، اور جنگلے والا اس سے اوپر والے بنگلے پہ گیا، پیلس پہ گیا، لیکن غریب عوام کے حوالے سے دیکھا جائے، گزارا کرو، نوکری کرو، روٹی کھاؤ تو صحیح رہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر کرائٹیریا طے کیا گیا ہے اس ملک کے غریب عوام کو ٹریٹ کرنے کا، تو آپ لوگوں کو عہدے رکھنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ یا یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ چلیں، یہ تو میں ایک اور موضوع کی طرف آ گیا۔ جو میں بات کر رہا ہوں پہلے اسی پہ میں واپس آتا ہوں کہ غربت محتاجی ہے، غربت غلامی ہے، غربت انسان کو کسی حال کا نہیں چھوڑتی ہے، اور یہ سوچ ہمیں بینگ اے نیشن چینج کرنی ہوگی کہ صبر سے گزارے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، چھوٹی سی ایگزامپل دے کے، زندگی کی روزمرہ بلانگنگس جتنی بھی ہیں انسان کی، کپڑے ہو گئے، جوتا، خوراک، کوئی بھی چیز ہے وہ اچھے پیسے سے، اچھی انکم سے جڑی ہوئی ہے۔ خواہ آپ بزنس کریں، خواہ آپ جاب کریں، خواہ آپ دو ہی کیٹیگریاں بچی ہیں دنیا میں، بزنس اور جاب، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ دھوکہ دینے والی کیٹیگری ہے، وہ ڈکیتی اور کرائم والی کیٹیگری ہے جو بچتی ہے، کہ لوگ بھوک سے تنگ آ کر کرائم کریں اور اپنی زندگی بسر کریں، ایٹ لیسٹ زندہ تو رہ سکیں۔ یہ وہ ظلم ہیں جو کرائٹیریا آف ظلم کے زمرے میں آتے ہیں، جن کے بارے میں آج دن تک کوئی بولتا نہیں ہے، نہ کسی نے ڈیفائن کیا، نہ کسی نے ڈیفینیشن بیان کی، ٹھیک ہے، نہ کسی نے احساس کیا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کا جو زندگی گزارنے کا سیٹ اپ ہوگا وہ کیسے ہوگا، ان کی لائف امپرومنٹ کیسے ہوگی، پاورٹی ریڈیوس کیسے ہوگی، ان امپلائمنٹ، کتنے لوگ ان امپلائڈ ہیں، ان کے لیے بہتری کا نظام کیسے سیٹل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کتنے لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں، کتنے لوگ ڈسیبل ہیں، کتنے لوگ کس کس کیٹیگری سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے صرف ایک پالیسی بنائی کہ گھر کا ہر فرد ملازم ہو، اس حوالے سے یہ چلتے آئے، لیکن انہوں نے نہ جابز کریٹ کی،
اور نہ لوگوں کے پرابلمس کو ایکنالج کیا کہ گھر کے ہر فرد ملازم نہیں ہو سکتا، امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر امریکہ میں بھی 10 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، 8 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ہر فرد ملازم نہیں ہو سکتا۔ اٹس ناٹ پاسبل ان ریئل لائف، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ڈسیبل ہو سکتا ہے، کوئی معذور ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی کیٹیگری سے بلانگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ان امپلائڈ ہو سکتا ہے، کوئی ہیٹ کرائم کا سبب ہو سکتا ہے، کوئی ریسزم کا شکار ہو سکتا ہے، کسی بھی ایک کیٹیگری میں آپ ڈال دیں، کسی بھی کیٹیگری میں۔ یہی حال پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں کیا کیا گیا؟ یہاں یہ کیا گیا کہ اس پالیسی پہ چل کے کہ ہر فرد ملازم ہو، کمائی کرے، گزارا کرے، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ سب کا نظام چلتا رہے۔ وہ بھی سوچ ٹھیک تھی، لیکن دا پرابلم از کہ ہم نے اپنی پاپولیشن جتنی ہماری چلی، پاپولیشن گروتھ کے مطابق ہم نے اکانومی کی گروتھ بھی نہیں کی، ہم نے بزنس گروتھ بھی نہیں کی، ہم نے امپلائمنٹ گروتھ بھی نہیں کی، ہم نے جابس کریٹ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی گروتھ نہیں کی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے بیچلر تو 2 سال سے قوم کو دھوکہ دے کے 4 سال پہ کر دیا بی ایس کے نام پہ، ماسٹرز بھی ہم نے جو ہے وہ 2 سال سے 4 سال پہ لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا کے کسی نظام میں ایسا نہیں ہے۔ یہ قوم کا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہوئی نا، ادھر سے ان کی زندگی کا خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایجوکیشن 18 اور 20 سال میں کمپلیٹ ہوتی تھی، 22 سال میں، وہ ایجوکیشن چلی گئی ہے 38 سال پہ، 34 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ 34 سال بس یہ دھکے کھاتے رہیں، روڈوں پہ رلتے رہیں، چلتے رہیں، اور پھر کیا ہو کہ ان کا جو اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئیں۔ لڑکی کہتی ہے میں تو ایجوکیشن کمپلیٹ جو ہے وہ نہیں کر سک رہی، میں تو ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے شادی کروں گی، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں فلان کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ لڑکوں کا بھی یہی سیٹ اپ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہر طرف سے ہم یہ مطلب جینوسائڈ کلنگ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ شادیاں جب آپ 34 سال کی ایج میں کریں گے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے، ٹھیک ہے جی، اور جب آپ یہ شادیاں کریں گے 34 سال کی ایج میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا وہ جوانی کا وہ زندگی انجوائے کرنے والا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر بچہ ایک ہی اچھا، پھر آپ لوگوں کو جابوں کی پرابلم ہوگی، پھر آپ لوگ کہیں گے جی کہ ابھی ہم جاب کریں یا بچے سنبھالیں، کیونکہ آپ کو یہ سوچ تو نہیں آئے گی نا ڈگریاں حاصل کر کے کہ ہم ایک ملازم رکھ لیں، ہم ایک ملازمہ رکھ لیں۔ چلیں، ہمارے جو دونوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہے، ایک بھی 1.5 لاکھ لے رہا ہے سیلری، دوسرا بھی 2 لاکھ سیلری لے رہا ہے، 4.5 لاکھ کی سیلری ہے، ہم اپنے گھر اور اخراجات جو ہیں زندگی کے وہ محدود رکھیں، اور وہی 30,000 روپے 40,000 روپے کی ایک آیا ہائر کر لیں، ایک ملازمہ ہائر کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یا بچوں کو سکولز میں ایڈمٹ کرا دیں تاکہ ان کی ایٹ لیسٹ ٹیک کیئر ہوتی رہے، یا ہم جو ملازم یا ملازمہ ہائر کریں گے وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی دے دے گا، یا کوئی فیملی میں بندہ بیلا گھوم رہا ہے اس کو جاب دے دیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے دے گا۔ کوئی اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں، تو وہ سوچ نہیں ڈیولپ ہوئی۔ پھر جب اتنا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر 34 سال کے بعد جاب ملتی ہے، جاب ملنے کے بعد پھر گھر بنانا ہے، پھر ہم نے ابھی اتنا پیسہ ایجوکیشن پہ بھی ویسٹ کر دیا، ابھی باقی ہمارے نقصانات کیسے پورے ہوں گے؟ پھر ہم نے گھر بنانا ہے، پھر ہم نے زندگی کا جو فیوچر ہے ہمارا وہ کیسے چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے جو شادیاں کی ہیں 40 50 70 لاکھ روپیہ لگا کے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کا قرضہ کیسے اتارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بچہ تھوڑا سا ہم بچے کی ڈیلے کر لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں یہ قرضے اتر جائیں، ہم سیٹل ہو جائیں، ہم گھر بن جائے، ہمارا یہ ہو جائے۔ آپ کی ایج پہنچ گئی، بلکہ پہنچ نہیں گئی، 40 ابو کر گئی، تو 40 ابو کے بعد اگر آپ ایک بچہ ایک ہی اچھا کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، تو آپ کو شہروں کی زندگیاں آپ کے کس کام کی ہیں؟ آپ کے لیے یہ جو ماس جینوسائڈ کلنگ کی جو سازشیں چل رہی ہیں پاکستان یا مسلمز کے خلاف، یہ کس کام کی؟ کہ آپ بچہ ایک ہی اچھا، اور وہ بھی جیسے ہمارے ایک ایکس منسٹر تھے، کیا نام تھا ان کا، مسٹر شفقت، ان کے 2 بچے ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ جو ہے ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا فیوچر رہا؟ وہ آپ کا پیسہ، دولت، بنگلے، بچہ ایک ہی اچھا، اور ان دا اینڈ وہ خالی بنگلے کس کام آئیں گے؟ بچے جوانی میں ایکسیڈنٹ ہو گئے، آپ بڑھاپا پہنچ چکا ہے، مرنے کے قریب ہیں، وہ کس کے کام آئیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بڑی اس کے بیہائنڈ اور سازشیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی نوازا جانا ہے یا نوازا گیا ہے ماضی میں بھی، جن کو سٹیزن شپس دی گئی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی تھے۔
اس حوالے سے آفیشلس کو عوام سے بہتر معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسے ضائع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچے جوان ہوں فوراً بزنس میں ڈالیں، پڑھائی جو کر پا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہا ہے اس کو ایڈجسٹ کرائیں، کہیں ان امپلائمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ کنفرم بات ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انگریز جو تھا اس نے 3 آنے 4 آنے پہ فوج کے سپاہی رکھے ہوئے تھے لوگوں کو مروانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اس ایریا میں جو اس کے تحصیل کیپچرڈ تھی اس کی، یا جو ڈسٹرکٹ اس نے کیپچر کر لیا، بینگ اے کرنل، بینگ اے جنرل، بینگ اے وائس رائے، بینگ اے کسی بھی اس کو کر لیں آپ کرائٹیریا میں، ٹھیک ہے جی۔ وہ نیکسٹ کیا ہوا؟ آج بھی حالات وہی چل رہے ہیں۔ یہ 20,000 روپے کی سیلری، ایوریج سیلری 12,000 روپیہ، اور وہ بھی 2022 میں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی ہم صرف مثالیں ہی دیتے رہیں گے اگلے 75 سال بھی، یا ہم نے کچھ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا کچھ موو فارورڈ ہونا ہے، یا ہم قرضے لے کر حکومتیں چلاتے رہیں گے اور عوام بھوکی مرتی رہے گی؟ بہت سی سوچیں ہیں نا، سوچوں کے بنا پالیسیز نہیں بنتی اور ملک نہیں چلتے۔ ایک گھر نہیں چل سکتا، ملک کیسے چل سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں نا باہر بیٹھ کے، جنہوں نے باہر کی لائف اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یورپ میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ بچے پال لیں، ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن دلا دیں تو یہی بہت ہے۔ پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ بن گیا ہے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کہ ہم بچے پال لیں، ہم بچوں کو سیٹل کر دیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ بھائی سب نہیں اپنے بچے ہی پالنے ہیں، سب ہی کرتے ہیں نا، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ میری بات کو نیگیٹو نہ لیں، میری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ 23 کروڑ عوام کے لیے سوچنے والے ہی نہ ہوں گے، سب اپنے معاملات میں بزی رہیں گے، تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اختیار ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر سب کے معاملات کیسے مینج ہوں گے؟ یہ پاورٹی کیسے ریڈیوس ہوگی؟ ان امپلائمنٹ کیسے ریڈیوس ہوگی؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے صرف ڈالر پہ معیشت لا کے انفلیشن انکریز کر دیا ہے دنیا کو اشاریوں میں دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ویل سیٹلڈ ہو چکے ہیں، کنٹری گڈ ہو چکی ہے، لیکن آپ نے اپنی 23 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ 90 لاکھ کے حالات نہیں دیکھے کہ وہ کس مشکلات میں گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ جیسے انگریز نے کیا تھا آج بھی وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ افسر لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ، 4-4 لاکھ، مرات مفت میں، ہر چیز فری۔ لیکن دوسرے لیول پہ دیکھیں تو غریب عوام کے لیے 20,000 روپے کی بھیک ہی ہوئی نا، جس بھیک میں ایک مرد اگلے 40-50 سال 20,000 روپے خالی وہ جوڑتا رہے، روٹی بھی کسی کے گھر سے کھا کے، تو وہ شادی کے لیے اتنے پیسے نہیں جوڑ سکتا کہ وہ 40 سال کے بعد بھی شادی کر سکے۔ آپ نے اس کی نسل ختم کر دی۔ کیا یہ کلنگ نہیں ہے؟ کیا یہ جینوسائڈ کلنگ نہیں ہے؟ کیا یہ پہلے فیملی پلاننگ کے اشتہار چلتے رہے ٹی ویوں پہ، وہ کلنگ ہوتی رہی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے زنا ہوتے رہے، کلونیلزم ہوتا رہا، یہ ظلم ہوتے رہے اس ملک میں، پھر براڈ مائنڈڈ ہوتے رہے، پھر اور پتہ نہیں کیا کیا روشن خیالی کے نعرے لگا کے لوگوں کو زنا پہ اکسایا جاتا رہا، اور بے حیائی اس قدر عروج پہ پہنچ گئی کہ آج اگر آپ امریکہ والوں کو بھی بتائیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے آپ کی عورتوں کے ڈریس کتنا زبردست ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیسے، مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، کیونکہ ان کی ساری لائف ہی ننگ پن میں گزری ہے۔ جب نکر اور بلاؤز میں ایک لڑکی کی لائف گزر رہی ہے، بچپن سے اس کی گروتھ اسی حساب سے ہوئی ہے، تو آپ اس کو جوان ہونے کے بعد کہیں نا کہ تم پورا ڈریس پہن کے دکھاؤ، آپ سے محبت کرتی ہوئی تو پہن لے گی، آپ نے اسے لاجیکلی سمجھایا تو وہ پہن لے گی کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، لیکن اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل فار ہر۔ اگر آپ اس سے ڈائریکٹ کہیں گے کہ یار کپڑے پہنو، وہ کیسے پہنے گی؟ پورے کپڑا ڈریس پہ کیسے پہنے گی وہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ملک میں بھی یہی گند کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے، آج دن تک کوئی نہیں بول رہا۔ کیوں نہیں بول رہے یہ ان سے پوچھا جائے جن کو پچھلے 75 سال میں اختیار دیے رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں سیٹ کیسے ہوں گی، بیسٹ کیسے ہوں گی؟ یہاں امریکہ والا جو سیٹ اپ ہے وہی لایا گیا کہ وداؤٹ رسپیکٹنگ دا کلچر آف دا لوکل پیپل، کہ لوکل لوگوں کے کلچر کی رسپیکٹ کے مطابق قانون بنایا جائے۔ یہاں صرف ننگ پن لے آیا گیا ہے، بولڈزم کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹیوں کی حالت دیکھ لیں آپ جا کے، کون سا ڈریس کوڈ یوز کیا جا رہا ہے، یا آہستہ آہستہ اسی جانب لے جایا جا رہا ہے جس جانب آج امریکہ کے لوگوں کی ینگ جنریشن چلتی آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔
ابھی کچھ بہتری ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن وہ بھی کیسے شروع ہوئی ہے کہ کوئی کرے گا تو کوئی بولے گا، کوئی ہمت کرے گا سیٹ کرنے کا کچھ، تو تب بہتری شروع ہوگی. پھر جو ہے وہ دیگر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی آپ ڈریس کوڈ دیکھ لیں، یہ کیا مطلب یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ اتنے غلط لباس پہن کے عورت بازار میں جائے، پھر بلیم بھی مرد ہو کہ ہماری طرف دیکھتا ہے. یہ تو مرد کو اور کھٹے لائن لگانے والی بات ہو گئی کہ یار مرد کسی کام کا نہیں رہا اس سوسائٹی میں. ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. مرد آپ کی طرف نہیں دیکھے گا اگر وقت کے اوپر شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور دیکھنے نہ دیکھنے کا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اس پراسپیکٹ میں لیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے پاس بیوی ہوگی وہ دوسرے کی طرف کیوں دیکھے گا. ٹھیک ہے جی. اور جو کنوارے گھوم رہے ہوں گے 50 سال کی عمر میں، وہ کنوارے کدھر سے گھومیں گے، وہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوئے ہوں گے. گزارا تو کرنا ہے نا انسان نے. انسان جو ہے خواہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو لہٰذا میں آپ کو یہ کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے کلچر کے مطابق پالیسیز بنانی چاہیے، مسلمس کے کلچر کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے، اور مسلم جو ڈریس کوڈ ہے اس کو اپنا کے چلنا چاہیے. اور جہالت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور لوگوں کو اویئر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہی میڈیا جو اس ملک کو بدنام کرتا رہا ہے 40 سال 30 سال پچھلے یا 20 سال انڈر دا گاو آف وار آن ٹیرر، اسی میڈیا کو پازیٹیو یوز کیا جائے. اسی میڈیا کو یوز کر کے اویئرنیس پھیلائی جائے. اسی میڈیا کو یوز کر کے لوگوں کو شعور دیا جائے کہ ڈریس کوڈز اور جہالت کی تاریکی سے نکلنے کے کیا کیا طریقے ہیں. خواہ وہ آپ علماء کو چانس دے رہے ہیں، خواہ وہ آپ آتھینٹک علماء کی میں بات کر رہا ہوں. صرف آتھینٹک علماء یہ 2-4 مہینے کے کورس کیے ہوئے جو ٹی وی پہ پہنچا دیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ 4 مہینے کے کورس کر کے ٹی وی پہ پہنچا دیے گئے ہیں اور نیشن کو وہ اسلام سکھا رہے ہیں جو ان کو خود نہیں پتا. ڈراماز کے حوالے سے پالیسیز بنائی جائیں، فلم کے حوالے سے پالیسیز بنائی جائیں کہ بولڈزم کے بنا بھی تو فلم بن سکتی ہیں اور سپر ہٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں بروٹیلٹی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. پوری کلچرل ایک ہسٹری کے مطابق چلا جائے تو ہم بہت سا چینج لا سکتے ہیں. اور بینگ اے نیشن ہمیں خود سوچنا چاہیے. میں مرد ہوں، مجھے خود سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس ڈریس میں اچھا لگوں گا، کس ڈریس کوڈ کو میں اپناؤں تو بیسٹ رہوں گا. اور مجھے اس چیز کی خود سوچ ہونی چاہیے کہ میں 3 پیس میں کوئی الو آ جائے تو اس کو میں رسپیکٹ نہیں دوں گا. ہاں، نارمل کپڑوں میں اگر کوئی علم والا انسان آ جائے تو میں اسے رسپیکٹ دوں گا. یہ وہ سوچ، میں آپ کو سوچ بتا رہا ہوں. میرے ورڈ درخت ہوں گے کیونکہ اس سوسائٹی کو گمراہی سے نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں بچا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سیدھی بات سے سیدھے راستے پہ مشکل سے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس جہالت سے کیسے نکلنا ہے. صرف اسکول یا کالجز کی تعلیم ہمیں یا یونیورسٹیز کی تعلیم ہمیں یا ڈگری کی تعلیم ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں جینیس انسان نہیں بناتی، پرفیکٹ پاک بیوٹیفل انسان نہیں بناتی، یا اچھے کپڑے یا اچھی گاڑی یا اچھا بنگلہ ہمیں اچھا انسان نہیں بناتا. اور اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کون کون سی اچھائیاں ہیں جو اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ملک میں کیا سیٹ اپ بن گیا یا پورے ورلڈ میں کیا سیٹ اپ بن گیا، دوسروں کو دیکھ کے. بندے نے 15,000 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، ہی از رسپیکٹیبل. بندے کے پاس 6 کروڑ کی گاڑی ہے، ہی از رسپیکٹیبل. بندے کے پاس جہاز ہے، ہی از رسپیکٹیبل. بندے کے پاس اسٹرانگ بزنس ہے، ہی از رسپیکٹیبل. بندے کے پاس بہت بڑا بینگلو ہے، ٹھیک ہے جی، ہی از رسپیکٹیبل. بندہ کوئی عام انسان ہے، لیکن دنیا کا ذہین ہو، ہمارے لوگ اس کی ڈس رسپیکٹ کر دیتے ہیں. صرف یہ جو معیار طے کر لیے گئے ہیں اسٹیٹس کو کے، اور جو یہ معیار طے کر لیے گئے ہیں انسان کو پرکھنے کے، یہ ہمیں بینگ اے نیشن سوچنا ہوگا. ہماری مستورات کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہی ہیں. ہم مرد کو تو بلیم کرتی ہیں کہ ہماری طرف دیکھتا ہے، لیکن اپنے ڈریس کوڈ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ نظر آ رہا ہے تو کیوں نہ دیکھیں گے. وہ کئی عورتیں ہیں وہ مردوں کو بھی دیکھتی ہیں، دونوں طرف سے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ انسان جو ہوئے. لیکن اس کی پریونشن کیسے ہوگی کہ شادیوں کو جلد از جلد کیا جائے. اور
ایجوکیشن کے نام پر، مہنگائی کے نام پر، انفلیشن کے نام پر شادیاں نہیں رکنی چاہیے۔ پچھلے 3 سال سے 4 سال سے شادیوں کی جو ریشو ہے بہت زیادہ ریڈیوس ہو چکی ہے، سلو ہو چکی ہے، بہت کم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں کے سٹینڈرڈز ہیں، انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں کہ لڑکی ایسی ہو، ٹھیک ہے جی، لڑکا ایسا ہو، اور اسی لڑکی اور لڑکے کے چکر میں ٹرانسجینڈر لا پاس ہو رہے ہیں کہ مرد مرد سے طوالت کا لا ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، نہ لاجیکلی، نہ ریلیجیسلی، نہ کلچر کے اکارڈنگ ہے۔ عورت کی عورت سے شادی ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو ایک اور جو ہے وہ ایک اور غلط گیم ہے، بہت بڑی گریٹ غلط گیم۔ تو یہ سب گیمیں کیسے پریونشن کرنی ہے؟ پوری قوم کو یکجا ہونا ہوگا کہ ہم نے ننگ کی طرف آنا ہے، امریکہ والی سچویشن میں یا انگلینڈ والی سچویشن اڈاپٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج ان کا زوال دیکھ لیں، پیسے ان کے پاس بھی ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کو بڑا بیسٹ رکھا ہوا ہے، لیکن میں جو آپ کو چیزیں گنوا رہا ہوں نا کہ سہولتوں سے آراستہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہی وجہ ہے کہ ان کی عوام ان کے اگینسٹ نہیں جاتی ہے۔ یہاں سہولتوں سے محروم بھی رکھا گیا ہے، یہاں ہر حوالے سے پریونشن آف پاکس بھی جاری ہے کہ جو لوکل پاکستانیز ہیں ان کی پریونشن کیسے کرنی ہے، ان کو ختم کیسے کرنا ہے، ان کو تباہ و برباد کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں نا، لوکل لوگوں کی حالت جو ہے وہ ابتر ہو، اور باہر سے لائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ منسٹر اور سینیٹر بنے ہوئے ہوں، نااہل ترین لوگ جو ہیں وہ رولنگ جو ہے اس میں سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور 23 کروڑ عوام جھنڈے والی گاڑیاں اور مراد خود انجوائے کر رہے ہوں، اور 23 کروڑ عوام جو ہے 20,000 روپے کی بھیک پہ پڑ رہی ہو، جس کا مہینے کا 10,000 روپیہ بل آ رہا ہے الیکٹرک کا، 12,000 روپیہ الیکٹرک کا بل آ رہا ہے 20,000 روپے کی سیلری والے کا، وہ 8,000 روپے کی گروسری خریدتا ہے، اگلے مہینے کو جاب پہ جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو پھر وہ آزادی کس چیز کا نام ہے مجھے بتایا جائے؟ قائد اعظم نے وہ کیوں حاصل کر کے دی تھی ہمیں؟ سوچا جائے نا، بینگ اے نیشن سوچا جائے، کیا اس لیے حاصل کر کے دی تھی کہ ہم ایک غلامی سے نکل کر مزید 75 سال مزید غلامی میں چلے جائیں؟ یہ بھی غربت غلامی ہے نا۔ اور اچھے قانون، اچھی پالیسیز دوسرے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور ہم ان کی مثالیں دیتے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور اپنے ملک میں لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں، جو بچ رہے ہیں ان کو قتل سے کیے جا رہے ہیں، جو وہ بچ رہے ہیں کسی کو کرائم میں پھنسایا جا رہا ہے، جو وہ بچ رہا ہے تو کسی کو کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اگر ادھر سے کوئی بچ رہا ہے تو کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ پھر کیا ہے آپ لوگوں نے 75 سال میں؟ اف آئی ایم رانگ، ٹاک ٹو می۔ اور پوری نیشن کے غریب لوگوں کو بیک زبان ہو کے یہ سوال کرنا چاہیے اس ملک کے 75 سال رول کرنے والوں سے کہ آپ لوگوں نے ہماری ویلفیئر کے لیے کیا کیا؟ آپ لوگ صرف مثالیں دیتے رہ گئے ہیں۔ کسی نے اچھا نعرہ مار دیا تو وہ منسٹر بن گیا، کسی نے اچھا نعرہ مار دیا تو وہ پی ایم بن گیا۔ آپ لوگوں نے کیا کیا گیا ہے؟ آج بھی وہی ریل کے ڈبے چل رہے ہیں جو کئی سال پہلے چل رہے تھے، ابھی کچھ چینجنگ آئی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ہوا؟ کیسے سیٹ ہوگا؟ کوئی آپ کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم فوڈ انکریز کریں، انسٹیڈ آف کہ ہم غریبوں کو مار رہے ہیں مزید غریب کر کے، یا بھوک سے یا انفلیشن سے۔ آپ فوڈ کی اسٹریٹجی بیسٹ کریں، فوڈ انکریز ہو کچھ۔ ہم دیکھیں کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 20 سال میں اس میں اتنی مہنگائی ہوئی ہو جتنی کہ صرف پاکستان میں ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے۔ ان کی لوکل ویلیو آف کرنسی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ڈالر اٹھانا ہے، ڈالر کی کرنسی دیکھ لیں، آپ نے پاؤنڈ اٹھانا ہے، پاؤنڈ کی کرنسی دیکھ لیں، آپ نے یورو اٹھانا ہے، یورو کی ویلیو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان تینوں اسٹرانگ کرنسیز میں کسی بھی ملک میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی ہے۔ اور یہاں کے عوام کی سیلری کیا رکھی ہوئی ہے؟ 20,000 روپے، اور آپ معیشت بنا رہے ہیں ڈالر پہ۔ تو جہالت میں صرف کسی ایک سیکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر فیلڈ کی جہالت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جہالت کیسے ختم ہوگی، یہ غربت کیسے کم ہوگی، یہ ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم بیسٹ پالیسیز کیسے بنائیں گے۔ صرف لوٹ کے کرپشن کر کے پیسے ہضم کر دینے سے ایک بندے کا بنگلہ بن جائے گا لیکن 50,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اسے ایک بنگلے کا کیا فائدہ کہ اس کی اگلے حالات بھی اس کی زندگی کے کچھ سیٹ اپ نہ ہوں۔ دیکھیں نا لاہور کا شاہی قلعہ، میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں عرض کی تھی، خالی پڑا ہوا ہے، تو اس قلعے کا کیا فائدہ کہ لوکل لوگ غلامی اور بھوک اور جو ہے وہ ان امپلائمنٹ اور اپنی بیسک نیڈز سے محروم ہوتے رہے؟ اس قلعے کا کوئی فائدہ ہے؟ آج خالی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ پورے پاکستان کے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اچھا گھر نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اچھی گاڑی نہ رکھیں، سواری اچھی نہ رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سیونگ یا کوئی بیسٹ سیٹ اپ نہ رکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو
اتنا زیادہ جو انجسٹس پھیلا ہے، جس نے غریب کو غریب تر کر دیا، اور امیر کو سمجھ نہیں آتی کہ میں پیسہ کدھر لگاؤں. دیکھیں نا، تو یہ چیز، اس چیز نے، یا کچھ لوگ کو نے ایسا مائنڈ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ بس ہمارا گزارا چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھے رہو. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ زوال کی طرف لے گئی. بظاہر آپ کو خوشحالی نظر آئے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بیسٹ پالیسیز نہیں ہوں گی تو یہ کب تک چلے گا؟ بہنس جو ہے، بہنس 20,000 روپے کی ملا کرتی تھی، آج 5 لاکھ روپے کی ہے. آج 5 لاکھ روپے کی ہے. گاڑی دیکھ لیں آپ، دیگر جتنے بھی معاملات اور حالات ہیں دیکھ لیں. انفلیشن کی اتنی زیادہ انکریز کی گئی کہ عام آدمی کی زندگی، بس یہ لوگ گھر میں قید ہو کے رہ جائیں، بس نہ کہیں جانے کے رہیں، نہ یہ رشتہ داریاں چلا سکیں، نہ یہ لوگ اپنے زندگی کے سہولتیں خرید سکیں، نہ زندگی کے نظام چلا سکیں، تو یہ کدھر جائیں گے؟ ان کا کیا فیوچر ہوگا کہ اگر بیل بھی نہیں ہے، بیل والے حل بھی ختم ہو گئے، ٹریکٹر آ گئے، ٹریکٹر بھی نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جن ٹریکٹرز کو چلانے کے لیے ڈیزل ہی آپ اویلیبل نہیں کریں گے، تو جب ڈیزل 6 روپے پر لیٹر تھا تو زیادہ زمین آباد ہوتی تھی، یا جب ڈیزل آپ نے 350 روپے لیٹر کیا ہوا ہے تو زمین زیادہ آباد ہو رہی ہے؟ سرٹنلی، ڈیفینیٹلی، اینڈ بہت زیادہ کم کوانٹٹی میں. یعنی کہ جو بندہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، وہ تحت نگاہ اس کو زمین کو کاشت کرنا ہے، ٹھیک ہے سارے دن چلتی رہے مشینری، نو پرابلم. آج وہی بندہ سوچتا ہے کہ یار 1 ایکڑ بس ہے، بہت ہے، اپنا گزارا ہو جائے گا، بچنا تو کچھ ہے نہیں، اپنا گزارا ہو جائے گا. 2 ایکڑ کر لیتے ہیں یار. 2800 روپے گھنٹہ ہو گیا ہے ٹریکٹر کی جو پر آور جو بوائی ہے. لیکن اس ملک کے غریب عوام کی سیلری 20,000 روپے ہی ہے، 12,000 روپے ہے ایوریج. وہی بندہ اسی سیلری میں کیسے اپنا گھر چلائے گا یا اپنی زمینیں کاشت کروائے گا؟ پھر ایک اور سیٹ اپ ہوا، اب یہ کسی کام کی نہیں ہے، بیچ دو. خود جو نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، کسی کے کام تو آ جائیں گی. خریدنے والے کون تھے؟ بیچ دی گئی. خریدنے والے کون تھے؟ پیسہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ چند دن استعمال ہوا، سب ختم. یعنی کہ یہ کس طرح کی اسٹریٹجیز تھیں، یہ کس طرح کی پالیسیز تھیں جنہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں کو وقتی سہولت دینے کے لیے دور کا نقصان کرا دیا. اور پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں دیر از نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. ہم نے خود ہی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا نائلوں کو لگا کے. کوئی پالیسی نہیں ہوگی، کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. کوئی بیسٹ پالیسی نہیں ہوگی تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. ہیلدی لائف، اچھی لائف، ویلفیئر لائف، بیسٹ لائف ایک عام آدمی کی کیسے گزرے گی، اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم ہر طرح کی بہتری کی طرف آ سکیں. اور یہ جہالت سب سے بڑا جو میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں، وہ میں نے آپ کو پہلے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ جس بھی سوسائٹی میں جہالت عروج پر ہوگی، علم کی کمی ہوگی، تعلیم کی کمی ہوگی، وہاں کوئی علم والا آ کے اچھی بات بتائے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل، ایڈمیٹیبل نہیں ہوگی جو لوگ اس جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سورج مشرق سے چڑھے اور مغرب میں ڈوب جائے، میں اس کی پرستش کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو بت ہیں وہ خود اپنی ذات میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتے فائدہ، وہ کسی اور کو فائدہ کیا دیں گے؟ تو ان کے باپ یا ان کے جو معاشرہ تھا، اس وقت کا معاشرہ، اس کی ایک بات آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے آج کے دور میں بھی، کہ ہم اپنے باپ دادا کے روایات پہ چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے. تم ہمیں یہ کون سا علم دینے آ گئے ہو، کون سی تعلیم دینے آ گئے ہو؟ تم ہمیں دین سکھاؤ گے، تم ہمیں اچھی باتیں سکھاؤ گے، تم ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالو گے، تم ہمیں جہالت سے نکال کے علم پہ لاؤ گے. یہ کیسا علم؟ یہ کیسا علم؟ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یار. ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہم پوچھتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے. تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے منکر کر رہے ہو، تم ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقوں سے منکر کر رہے ہو، تم ہمیں اپنے باپ دادا کے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کے دور میں بھی جن لوگوں کو طہارت نہیں آتی، ان کو طہارت سکھائیں تو وہ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے. طہارت تو ہم کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان دا بیسٹ یونیک مینرز کے ساتھ زندگی گزاری جانی چاہیے۔ غربت بہت بڑا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنی لائف یونیک وے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا پرابلم۔ اور جہالت دور کرنی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن کو کمبائنڈ کر دیا جائے، تاکہ یہ رولا مکے، یہ گند ختم ہو، نہ سیکولر پیدا ہوں، نہ لبرل پیدا ہوں، نہ ملا پیدا ہو، صرف اسلام پہ چل کے زندگی بسر کرنے والے، نفیس طریقے سے زندگی بسر کرنے والے لوگ پیدا ہوں۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ ہم نے 75 سال کی آزادی کے بعد بھی آج بھی ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، فلانا کلین شیو ہے، فلانے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، فلانے نے مچھاں رکھی ہوئی ہیں، فلانے نے بال ایسے رکھے ہوئے ہیں، فلانے نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، فلانے نے جوتا ایسا پہنا ہوا ہے۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئی، اور ہم لوگ اپنے عوام کے لیے اپنے ملک میں سہولتیں ہی پیدا نہیں کر سکے۔ سیکٹزم، کاسٹزم، پروونشلزم، فلانا فلانی ذات کا ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، فلانا دس، فلانا دیٹ۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ زوال کی طرف لے گئی۔ ہم خود کیسے بیسٹ بنیں گے اور ساری دنیا کیسے بیسٹ ہوگی؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اور لیکچر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اسلام کے میننگ کی ڈیفینیشن کو غلط لیا گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ سہولتیں پیدا کرنے کے لیے، نفاست، کلیننگ پیدا کرنے والا، ایک لائف اسپینڈ کرنے کا ایک لائف اسپینڈ کرنے کا کوڈ دیتا ہے آپ کو، دیٹس اٹ۔ باقی یہ دنیا کے جو سیٹ اپ چل رہے ہیں، ان میں جو اگر آپ نااہل لوگوں کو آپ جو ہے وہ منسٹر سینیٹر لگاتے رہیں گے، تو یہ پی ایم لگاتے رہیں گے، تو ملک درست نہیں ہوتے، نہ ملک کا کوئی فیوچر ہوتا ہے، نہ اکانومی بہتر ہوتی ہے، نہ کوئی زندگی کے نظام پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور نہ عوام کی زندگی میں سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، نہ بہتری آتی ہے۔ تو یہ کوئی بلیو کرے یا نہ کرے، یہ ایک ہی بات جو ہے نا وہ انف ہے سب لوگوں کے لیے، کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج دن تک، اور جو آگے جائیں گے، وہ اپنا ٹینیور آف لائف جو گزار کے جا رہے ہیں، انہوں نے واپس اس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ یہ قبریں ان کی منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سو ہم نے دنیا کی زندگی میں بیسٹنیس کیسے لانی ہے، عمدگی کیسے لانی ہے، بہتری کیسے لانی ہے، یہ ہم ان تفریقات کو ختم کریں گے تو ہماری جو جہالت دور ہوگی تو بہتری آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو درست راستوں پہ ڈالیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنا آپ خراب نہ کریں۔ سمپل سا ایک سوچ ہے، اگر یہ اڈاپٹ کر لی جائے بینگ اے نیشن، تو ہم پوری کنٹری ہم بینگ اے نیشن پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں فریڈم پہ پابندی لگانے کی بات نہیں کرتا ہوں کبھی بھی، لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ آزادی کا مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ آزادی کا مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے، وہ اس طرح کہ اب آزادی ہے تو میں گوروں کی طرح کا ڈریس پہن کے گھومنا شروع کرتا ہوں، تو یہ آزادی کا مس یوز ہو گیا۔ تو میں اس ملک کے لوگوں کے رہن سہن اور کلچر اور بیسک ویلیوز کے اگینسٹ لا بنانا شروع کر دوں، تو یہ مس یوز آف فریڈم ہو گیا، یہ اختیارات کا بھی ناجائز استعمال ہو جاتا ہے۔ تو میجورٹی کے جو رہن سہن ہے، جو کلچر ہے، اس کے اکارڈنگ لا بننے چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ بیسٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے دوسروں کو ہی کاپی کر کے آگے چلنا ہے، کہ ہم امریکہ میں ٹرانسجینڈر لا اس طرح بنا ہوا ہے، شادیوں والا قانون بھی اس طرح بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، اور وہی ہم اپنی پارلیمنٹ میں پاس کروا دینا ہے۔ تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اپنی کوئی ساکھ رہی، پھر ہمیں تو آزادی کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اتنے کروڑ لوگ مروا دیے ہیں آزادی کے نام پر، ٹھیک ہے جی، اتنے کروڑ لوگ شہید ہوئے ہیں پچھلے 75 سالوں میں، پھر اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پھر گورے کی غلامی ٹھیک تھی، وہی سردار وہی جاگیردار چلاتے رہتے، وہی انگریز چلاتا رہتا۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ ہم کس جانب چلے، اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا بینگ اے نیشن۔
کیا ہم انہی باتوں میں الجھے رہیں گے کہ بندے نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، بندے نے جوتے کیسے پہنے ہوئے ہیں، بندے نے کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑی اس کا ریلیجن کیا ہے، اس کی سیکٹ کیا ہے، اس کا پروونشلزم کیا ہے، اس کا کنٹریزم کیا ہے، یہی چیزیں اگر الجھے رہے ہم، چونکہ آج باؤنڈریز میں الجھ گئے ہیں ہم سیپریٹڈ کر کے، تو مجبوری ہے کہ ملک اہم ہے، جس ملک سے ہم بلانگ کرتے ہیں، یہ اس کی پروٹیکشن بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ اہم ہے، ہر حال میں اہم ہے. لیکن یہ جو باقی جو سوسائٹی کو بیسٹ طریقے سے چلانے والی باتیں ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے یار کہ شیعہ سنی کے نام پر اس ملک میں تباہی نکال دی گئی، لاکھوں لوگ مروا دیے گئے. ٹھیک ہے نا، جو سوویت وار ہوئی، ٹھیک ہے جی، جو 71 کی جنگیں ہوئیں، جو وار آن ٹیرر کی جنگیں ہوئیں، یا جو کچھ ہوا، کتنے کروڑ مسلمان اور لوگ شہید ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا، اور ایسے لوگوں کا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا جو خود اسلام کا نہیں پتہ جن کو، وہ تباہ کر دیتے ہیں اس قوم کو، اس نیشن کو، اس ریلیجن کو. تو آپ کی زندگی میں کوئی شرعی مسئلہ ہے تو آپ اوتھینٹک علماء سے پوچھ لیں، لیکن یہ جو 4 مہینے کے کورس کیے ہوئے مولوی ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل نہ جائیں اور اپنی لائف کو پرفیکشن کی طرف لائیں. اس فرقہ واریت سے نکلیں، اس جہالت سے نکلیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ایک دوسرے کو لفٹ کرنے کی کوشش کریں. اٹ مینس کہ ان کو ایڈجسٹ کرانے کی کوشش کریں، لوگوں کو پاورٹی سے ریڈیوس کیسے کرنا ہے، لوگوں کی زندگی اچھی سہولتوں کے ساتھ کیسے گزرے. ٹھیک ہے جی. تو اور اپنے ملک کی اکانومی کو کیسے بیٹر رکھنا ہے، اپنے ملک کے پرابلمس کیسے ریزالو کرنے ہیں، اپنے ملک کی بہتری کیسے کرنی ہے، دیگر جو ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں جو جڑی ہوئی آبادیاں ہیں ان کی بہتری کیسے کرنی ہے. ہم ایک ایسی زبردست لوکیشن پہ اللہ نے ہمیں یہ ملک چوز کر کے دیا ہے کہ ہم سب بہت سو کی امید ہے. اٹ مینس کہ افریقہ کے لوگ دیکھ لیں، یا مڈل ایسٹ ہو گیا، یا ایشیا ہو گیا، یا ساؤتھ ایشیا ہو گیا، ہم سب کی امید ہے، سب کے لیے اچھائی کرنی ہے. تو لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اس اچھائی کے چکر میں ہمیں کمزور بھی نہ سمجھنا شروع کر دیا جائے کہ ہم اپنے ڈیفنس سے غافل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک جو ہے نا نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے، جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں ان کی، یا جو ڈسٹروائے کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ان کی. تو ہمیں ہر لیول پہ جو ہے نا اچھے طریقے سے لابنگ کرنے کی، پالیسیز بنانے کی، اور اچھے طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا بینگ اے نیشن اور بینگ اے کنٹری بیسٹنس کی طرف آ سکیں. اور طاقت، میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طاقت ترقی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، طاقت کے تحفظ کے لیے نہیں کی جاتی کہ اب ہم نے طاقت حاصل کر لی، آپ بیٹھ کے اس کا دفاع کرتے رہو یا اس کو پروٹیکٹ کرتے رہو. ٹھیک ہے پروٹیکشن رکھنی چاہیے، لیکن میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ طاقت ترقی کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، امریکہ پاورفل کنٹری ہے، اس نے اپنے لوگوں کو غریبی سے نکالا ہے، اس نے اپنے لوگوں کی غربت دور کی ہے، اس نے ایلان مسک پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ایلان مسک جنریٹ کیا ہے، اس نے اس کو اوپر لایا ہے، اس نے ترقی کی ہے، اس نے سہولتیں پیدا کی ہیں. تو یہی ہوتا ہے، طاقت کا مطلب ہے ترقی کرنا، سہولتیں پیدا کرنا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ بھی ہر چیز گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم فیوچر اس ملک کا کیسے بہتر کریں گے، یا اس ملک کی عوام کے لیے مزید بہتریاں کیسے لائیں کہ ان لوگوں کو اس پاورٹی لیول سے نکال کر بہتری کی طرف لے آئیں. یہ بیسٹ پالیسیز اور بیسٹ انٹلیکچوئل پیپل کو جو ہے وہ اوپر لانا چاہیے. ہمارے ملک میں تو کتاب کا سسٹم ہی ختم کر دیا گیا، دانشوری والا سسٹم ہی ختم ہو گیا، ٹیلنٹزم کا سسٹم ختم ہو گیا. بس وہی کس کے کتنے مارکس آئے ہیں اسی کو اتنی اچھی جاب ملے گی. بس ٹھیک ہے بھائی، دیٹس اٹ. تو ہر چیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی جس بندے نے اتنی اچھی پڑھائی کیا، جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے، اس کو لگنا چاہیے، جابس ملنی چاہیے، موو فارورڈ ہونا چاہیے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس مس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے ہم میں یہ پرابلم کریٹ کر دی کہ ہم صرف رشتہ بھی دیں گے تو ڈگریزم کی بنیاد پر، رشتہ لیں گے تو ڈگریزم کی بنیاد پر، جاب دیں گے تو ڈگریزم کی بنیاد پر، جاب لیں گے تو ڈگریزم کی بنیاد پر. اس ڈگریزم کے چکر میں ہم وہی اٹکے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے ڈگریزم کو پریورٹی نہیں دی، وہ ٹیسلا بھی بنا لی انہوں نے جو ہے وہ مریخ سے آگے نکل گئے، اور ہم جو ہے وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں.
ایک گاڑی نہیں بنا سکے ہم آج دن تک، اپنے ملک کی ایک گاڑی نہیں بنا سکے مینوفیکچرڈ میڈ ان پاکستان. اور جو کوئی کرنا چاہتا تھا کچھ، ہم نے ان کو سائڈ لائن کرتے گئے، سائڈ لائن کرتے گئے، سائڈ لائن کرتے گئے. ہمیں بلین آف ڈالرز میں ہیلی کاپٹر ایک لے لیا، ایک جہاز لے لیا، بس شوق مار لی کہ ہم بڑے امیر ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کیا.